अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाज़िर हूँ और रोज़ाना की तरह हम पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से जो मुर्गी के रेट के बारे में तज्ज़िया पेश करता है, बहुत मुश्किल होता है रोज़ नए अल्फाज का इंतखाब करना, नई चीज़ आपके सामने पेश करना। बेशक चूज़ा भी वही है, मुर्गी भी वही है, लेकिन इसके जो हालात हैं वो रोज़ चेंज होते हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं वो रोज़ नए नए सामने आते हैं और उन्हीं फैक्टर्स की रोशनी में अपना तज्ज़िया आप तक पहुंचाना होता है और ये एक मुश्किल काम है। समझ ही नहीं आता कि अब आज किस लफ्ज़ से, किस मौजू से शुरू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म करें। तो कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि अल्फाज ही समझ नहीं आते, कोई मौजू ही समझ नहीं आता, तो फिर बस ऊट पटांग से 2 4 10 जुमले बोल के तो तज्ज़िये को कल के लिए ख़त्म करते हैं। तो इस सिलसिले में आपसे माज़रत ख़्वाह भी हैं कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और एक सियाको सबाक से आरी तबसरा जो है ना वो आप बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इसके लिए मेरी माफ़ी कबूल करें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे समझ आता है या जो भी मुझे नज़र आता है, जो भी मैं महसूस करता हूँ, वो बाद में वो सच होता है या झूठ होता है ये तो आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो हकीकत है ना वो आप तक पहुंचाई जाए। तो उसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए हम मुर्गी की भी पोजीशन बताते हैं और चूज़े की भी पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं, आने वाले दिनों का अहवाल भी बयान करते हैं। तो मुझे तो बहुत यकीन है कि इससे काफ़ी लोगों को बेहतर रहनुमाई मिलती होगी। बाकी पोल्ट्री इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी मतवक्को किया जा सकता है। हम रेट बढ़ने की तवक्को कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फैक्टर ऐसा शामिल होता है कि रेट कम हो जाता है। हम रेट कम होने की तवक्को कर रहे होते हैं और रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। चूज़ा लाइन में लग के लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगले दिन चूज़ा खुद ज़बरदस्ती फार्म तक पहुंचता है और कई दफ़ा फार्म से चूज़ा वापस भिजवा देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, और अगले ही दिन वो मिन्नत समाजत के साथ पैसे एडवांस जमा करा के लेना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं और हर वक्त हर अलहदा फैक्टर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आज अगर मतलब 20 मई को एक फैक्टर है तो अगले 20 मई को भी वही हो। ये हर रोज़ हर मौसम के साथ वक्त की नज़ाकत के साथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है और उसके हिसाब से फिर मुर्गी के रेट बनते हैं। काफ़ी दिनों से मैं मोटी मुर्गी की बात करता रहा था कि मोटी मुर्गी आ रही है, मुर्गी होल्ड हो रही है, बराए मेहरबानी इस होल्डिंग से बचें, ये होल्डिंग नुकसानदेह साबित होगी। लेकिन असल मसला ये है कि जिसने होल्ड करनी है वो होल्ड करके रहता है और शायद कुछ लोगों को ये यकीन होता है कि ये रेट बाद में बढ़ जाएगा या उन्हें यकीन दिलाया जाता है। उनके रुफ़का जो हैं, उनके जो साथी हैं वो उनको यकीन दिलाते हैं, उनके जो कारोबारी पार्टनर्स हैं वो उनको यकीन दिलाते हैं, चूज़ा बेचने वाले डॉक्टर्स यकीन दिलाते हैं, फीड देने वाले डॉक्टर्स, क्योंकि उन भी आखिरी दिनों में फीड ज़्यादा लग रही होती है, वो यकीन दिलाते हैं कि रेट बढ़ जाना है, मुर्गी रोक लें। और एक तो पहले ही ओवर प्रोडक्शन होती है, ऊपर से मुर्गी होल्ड हो के वो प्रोडक्शन 10 20 30 गुना या 40 गुना और बढ़ जाती है, जो बाद में रेट में ख़राबी का बायस बनती है। अब 3 साढ़े 3 किलो 4 किलो की मुर्गी आम आ रही थी, छोटी मुर्गी मार्केट्स में नहीं आ रही थी, ये मैं रोज़ाना के तज्ज़िये में बताता रहूँ, और इसके बावजूद लोग मुर्गी होल्ड करते रहे हैं। आज 5-5 किलो की मुर्गी टुलिंगटन मार्केट में आम मौजूद थी। 5 किलो की मुर्गी के साथ इतनी गर्मी में जिस बंदे ने मुर्गी होल्ड करके 5 किलो की करनी है, हम उसको 10-20 तोपों की सलामी देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी उसको सलामी पेश करें, लेकिन फिर मजबूरी आड़े आती है कि ऐसे दोस्तों का जिक्र जो है ना वो सरेआम नहीं आना चाहिए। बहरहाल हम आपको नाम लिए बगैर सलामी पेश करते हैं, कबूल फरमाएं। और आपने तो सलामी कबूल कर ली, लेकिन रेट का जो बेड़ा गर्क आप लोगों की वजह से हुआ है, 5 किलो की मुर्गी करने वालों की वजह से हुआ है, उसको भी नज़रअंदाज मत करें। थोड़ा सा तज्ज़िया आप भी करें कि अगर ये मुर्गी जब 2.5 किलो की थी, 2.25 किलो की थी, उस वक्त बिक जाती, शायद उस वक्त 10-20 रुपये रेट कम करके निकल गई होती, तो आज ये बुरा हाल ना होता और जो आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है वो ना होता।
رات کو 320 روپے ریٹ تھا پنجاب پولٹری ایسوسیشن کا، اور گزری ہوئی رات کی لیس کو مد نظر رکھتے ہوئے برائلر فارمر ایسوسیشن کی طرف سے 315 روپے ریٹ کیا گیا، حالانکہ کل شاید 315 والی پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال ان کا جو یہ تجربہ تھا وہ بہتر لگا 315 کے حساب سے، پھر پنجاب پولٹری ایسوسیشن کا ریٹ بھی اناؤنس کر دیا گیا، لیس اس کے باوجود بھی چلی، اور آج منڈیوں میں اتنا برا حال رہا اس بھاری مرغی کی وجہ سے کہ 315-20 سے ہی مرغی شروع ہوئی اور 300 تک آئی، پھر 295 روپے میں بکی اور اینڈ تک بکتی رہی، حالانکہ ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود گاڑیاں کھڑی رہیں اور وہ گاڑیاں بعد میں زبردستی لوگوں کی دکانوں پہ مرغی اتارتی پھری۔ یہ سارا شاخسانہ اسی 5 کلو والی مرغی کی وجہ سے ہے، یہ ساری تباہی بھی اسی 5 کلو والی مرغی کی وجہ سے ہی ہے، ساری نہ صحیح لیکن سمجھ لیں کہ اس میں 30% 40% جو بلکہ 50% جو شیئر ہے وہ اس بھاری مرغی کا ہے۔ یہ جو بیڑا گرک ہو رہا ہے اس کو بھاری مرغی کے کردار نے جو ہے نا وہ سارا کچھ کیا ہے۔ شیئر کی بات کریں تو اور لوگوں سے بھی ہم شیئر مانگتے ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں۔ ایک بندے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں چلو 51% نہیں چلیں 30% ہی شیئر دیتے ہیں، لیکن وہ 10% سے زیادہ شیئر دینے پہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں۔ اب چوزے کی بات کریں تو چوزہ آج 82 روپیز کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ اب کل چوزہ کیا ریٹ پہ بکا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، کیسے بکا ہے، لائنوں میں لگ کے بکا ہے یا ریکویسٹ کے ساتھ دیا گیا، ریٹ طے کر کے دیا گیا یا ریٹ بغیر طے کر کے دیا گیا، آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرغی کا ریٹ بلا وجہ بڑھایا جاتا تھا ہم لوگ تو اس وقت بھی اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن فارمر کی بہتری کی خاطر ہم چپ بھی رہے اور ساتھ بھی دینا پڑا کہ نام فارمر کی بہتری تھا، اور اسی بہتری نے پھر لیس کا رواج شروع کیا، لیس کے بعد پھر ایکسٹرا لیس کا بھی رواج اسی بہتری کی وجہ سے شروع ہوا، اور کبھی کبھی لیس پلس ایکسٹرا لیس پلس ایکسٹرا لیس پلس، وہ پلس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، کبھی مٹھائی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ، وہ بھی چلی۔ آج کل چوزے والے بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی 60 کا بیچ کے 80 کا اناؤنس کرتے ہیں اور پھر لیس ریٹ پہ بیچتے ہیں۔ تو وہی سنیریو چوزے کا بن رہا ہے جو کبھی مرغی کا بنا کرتا تھا اور جس کی ہم لوگ مخالفت کرتے تھے کہ ریٹ کو حقیقت کے قریب اناؤنس کریں۔ اب دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ غلط دینا شروع کی اور اس ریٹ لسٹ کی اہمیت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، گورنمنٹ پاور بھی رکھتی ہے چلان کرنے کی، جرمانے کرنے کی، ایف آئی آرز کرنے کی، اس کے باوجود جس دن بھی وہ ریٹ لسٹ غلط آتی ہے کوئی بندہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، ببانگے دہل اس ریٹ لسٹ سے مہنگا بیچتے ہیں۔ اس ریٹ لسٹ کی وقت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے جس پہ کبھی بڑی سختی سے عمل درآمد ہوتا تھا۔ اسی طرح ہی مرغی کے ریٹ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بلا وجہ بڑھا کے پھر لیس چلی اور پھر وہ اصل ریٹ پہ کوئی کہانی ہی نہ رہی، اور اب یہی حربہ جو ہے نا چوزے والے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی شاید کسی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جیسے سرکاری مرغی کی سرکاری ریٹ لسٹ کی وقت ختم ہوئی ہے، مرغی کے اناؤنس کردہ ریٹ کی وقت ختم ہوئی ہے، اسی طرح چوزے کے اناؤنس کردہ ریٹ کی بھی وقت جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تھوڑی بہت اگر وقت رہ بھی گئی تو وہ بھی آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہماری اپنی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کوئی کاروباری جو قدغن ہے وہ اس پہ نہیں لگتی، اس لیے جو بھی بندہ جو دل کرتا ہے وہ کسی کی بہتری کے نام پہ، اپنی بہتری کے نام پہ وہ کرتا ہے، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ جو روکنے والا ہے وہ برا بن جاتا ہے، وہ فارمر دشمن بن جاتا ہے، حالانکہ فارمر دشمنی ہے ہی یہ غلط ریٹ۔ اگر آپ نے فارمر دشمنی کرنی ہے تو بالکل غلط ریٹ بنا کے رکھیں، اناؤنس کریں اور پھر اس پہ سودے بازی کریں، کہ سودے بازی کرنا تو آپ کا حق ہے۔ آج ریٹ 300 روپے اناؤنس کیا گیا ہے اور اس میں لیس تو ظاہر ہے شام کو پھر چلے گی، کیونکہ جب تک بھاری مرغی موجود ہے لیس ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جب بھی بھاری مرغی موجود ہوتی ہے تو پھر اس میں لیس بھی چلتی ہے، منڈیاں بھی ڈاؤن جاتی ہیں،
اور ان سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ریٹ کو کم کر کے اس کو ختم کروا دیا جائے، بھاری مرغیوں کو کٹوا دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں جو مرغی ہے وہ بہتر اور اچھے ریٹ پہ بک سکے۔ لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بہت ساری اخلاقی کی جرات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صبر کی، برداشت کی طاقت ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ ریٹ کم کرتے ہیں تو آپ تو ایک لانگ پیریڈ کی جو پلاننگ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کا مال تیار ہوتا ہے، ظاہر ہے مال تو ہر وقت لوگوں کے تیار ہوتے ہیں، اس وقت وہ بندہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ کی جو کارروائی ہے اس کو غلط قرار دیتا ہے، آپ کی جو دور اندیشی ہے اس کو بیوقوفی قرار دیتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کم ریٹ والے جو پالیسی ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پھر بہت کچھ نام دیے جاتے ہیں، بہت کچھ القاب دیے جاتے ہیں، جس کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میاں ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا پٹیر کرتے ہیں، تو وہ آدھا تیتر آدھا پٹیر کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، لوگوں کی باتیں نہیں برداشت کر پاتے، لوگوں کے الزام جو ہے نا وہ نہیں برداشت کر پاتے، حالانکہ ان کا مقصد سب کی بہتری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 300 چلے گا، 300 سے کم بھی چلے گا، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، 6 دن باقی ہیں، ڈیمانڈ واقعی بہت کم ہو چکی ہے، تو بہرحال ریٹ میں کمی تو ہوگی، تو اگر کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بہتری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال عید کے بعد بھی ایک ہفتہ تقریباً ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر رہتی ہے، اس دوران پھر مرغی ہولڈ ہوگی، بھاری ہوگی، تو اس طرح جو نظر آ رہا ہے کہ یہ 8-10 دن 12 دن جو ہے نا وہ اسی ریٹ پہ، نقصان والے ریٹ پہ چلنا پڑے گا۔ کل برائلر فارمر ایسوسی ایشن کے نئے چیئرمین جناب آصف گوندل صاحب سے ایک بڑی اچھی ملاقات ہوئی، اس میں بنیادی چیزوں پہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے عید کے فوراً بعد انہیں برائلر فارمر ایسوسی ایشن کی تمام باڈی کو، ایگزیکٹو باڈی کو، جو پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن ہے وہ ریسیپشن دے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، میٹیکس مارک کی سگیاں آپ لوگوں نے اکثر نے دیکھی ہوگی، تو اس میں کوئی بھی بندہ باہر کے شہروں سے، ادھر ادھر سے، کوئی برائلر فارمر ایسوسی ایشن کا ممبر ہے یا نہیں ہے، پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا ممبر ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی کنفرمیشن دے کے، گروپ میں کنفرمیشن دے دے، ان باکس دے دے، وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اپنے ہر مہمان کو ویلکم کرے گی، اور یہ ریسیپشن اس بات کا ثبوت ہوگی کہ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کوئی فارمر دشمن جماعت نہیں ہے، بلکہ فارمر کی سب سے بڑی دوست جماعت ہے، جو فارمر کی بہتری کے لیے ہر وقت ہر طرح سے کوشاں رہتی ہے، اور عملی طور پہ کام کر کے دکھاتی ہے کہ ہم فارمر کی بہتری کے خواہاں ہیں۔ تو اس ریسیپشن کے لیے آپ کو دعوت عام ہے، بس صرف آپ نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اپنی کنفرمیشن دینی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو ویلکم کریں گے۔ جناب آصف گوندل صاحب سے کنزیومر ایجوکیشن کے متعلق بات ہوئی، بنیادی تبادلہ خیالات ہوئے، اور اس کے بعد جو مشینوں کی گنتی ہے وہ لوگ بتاتے ہیں جن کی مشینیں ہوتی ہیں، جو مشینوں والوں کے ملازم ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق میں نے بات کی کہ بھی ہر فارمر کا ایک قانونی حق ہے، اس کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس میں اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کو چوزے کا مکمل ڈیٹا فراہم کیا جائے، اس کے علم میں ہو کہ فلاں وقت کتنی پروڈکشن ہے، اندازاً اس تیاری کے وقت کتنی ڈیمانڈ ہوگی، تو اس کے متعلق بھی ایک قانونی کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے جو پریکٹیکلی ہیچریز پہ جا کے ہر ہفتے یا 10 دن بعد وزٹ کرے، مشینیں چیک کرے اور ان کی تعداد بتائے جو کنفرم تعداد ہوگی۔ اس کے بعد یہ لیس والے معاملے پہ بھی بات ہوئی، اور میں نے انہیں بتایا کہ لیس جو گورنمنٹ ہمیں مارجن نہیں دے رہی اور اس کے لیے لیس ضروری ہے، لیکن یہ ایکسٹرا لیس اور ایکسٹرا پلس ایکسٹرا لیس ان کا خاتمہ بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میری پوری ایسوسی ایشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان سے طے ہوا ہے کہ وہ اپنے رفقائے کار سے مشورہ کر لیں، جس میں ان کے بہت قریبی جناب ڈاکٹر خرم شہزاد کھوکھر صاحب ہیں، میاں ذوالفقار صاحب ہیں، میجر رفت صاحب ہیں، اسامہ صاحب ہیں، چوہری رفیع صاحب ہیں۔ چوہری رفیع صاحب تمام حالات پہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ سے گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، عملی طور پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام کرنے نہیں دیا گیا انہیں،
تو اس وقت جو ٹیم بنی ہے میرا خیال ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے بہت موزوں ٹیم بنے گی، اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ ساری قباحتیں انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو اب پھر آ جاتے ہیں وہی کہ مرغی بھاری موجود ہے، بھائی لوگوں اس کو نکالو، اس کو ریٹ کم کر کے نکالو، جیسے بھی نکالو، ورنہ یہ مرغی ہولڈ ہوتی رہے گی، پچھلی مرغی ساتھ ملتی رہے گی، آنے والے دنوں کے حالات بھی اچھے نہیں رہیں گے۔ چوزا 82 کا اناؤنس ہوا ہے، سوچ سمجھ کے ڈالیں، اپنی فیزیبلٹی بنائیں، جس وقت یہ تیار ہونا ہے اس وقت کی ڈیمانڈ کا اندازہ لگائیں۔ حقیقی طور پہ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کریں اور چوزا پلیس کریں۔ عید کے دن عید کی چھٹیاں بھی آنی ہیں، ان دنوں میں اپنے ملازمین پہ جو سپروائزرز ہیں ان کی طرف خاص توجہ دیں، کیونکہ ان کی تھوڑی بہت کوتاہی بھی نقصان کا باعث بن جائے گی۔ عموماً عید کی چھٹیوں میں لوگ فلاگ پہ وہ توجہ نہیں دے پاتے جو دینی چاہیے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، تو اپنے فلاگ ہیلدی پالیں، یہی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہی سب سے بڑا منافع ہے۔ باقی باتیں اب پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے تمام فارمرز بھائیوں کو، انڈسٹری کے تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن ہر وقت ہر لمحہ فارمرز بھائیوں کے ساتھ ہے، برائلر فارمرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہوگی، اور جو بھی وہ چاہیں گے ہم عملی طور پر ان کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق دیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔